नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना बेशक हम, आयत नंबर 51 सूरह मोमिन गाफिर जिसे कहते हैं। इन्ना बेशक हम ला नंसुरु जरूर मदद करते हैं, रसूलना हमारे रसूल की, वल्लज़ीना और उनकी, रसूल है ना ये प्लूरल है, हमारे रसूलों की, वल्लज़ीना और उनकी जो आमनू ईमान लाए, फिल हयाती दुनिया दुनिया की जिंदगी में, व यौमा और जिस दिन यकूमु खड़े होंगे अशहाद गवाह। ठीक है, शहीद की जमा अशहाद भी आती है, गवाह, और शाहिदून भी आती है। कितनी प्यारी आयत है, देखिए ये कि अल्लाह ताला कह रहे हैं हम जरूर मदद करेंगे, लाम भी लग गया, देखिए जरूर हम मदद करते हैं अपने रसूलों की और उन लोगों की जो ईमान लाए, दुनिया की जिंदगी में भी, और जिस दिन खड़े होंगे यानी कयामत के दिन जब गवाह होंगे तब भी अल्लाह ताला उन लोगों की मदद करेंगे। इसलिए हमें क्या करना है, ये लाइन सोचकर, ये आयत सोचकर अल्लाह ताला का काम करते रहना है कि नहीं, अल्लाह ताला तो हमें हमारी मदद जरूर करेंगे। ये तो अल्लाह ताला ने हमसे कुरान में वादा किया है और अल्लाह ताला अपनी वादा खिलाफी नहीं करते। बस हमारा काम क्या है कि हमें अल्लाह का काम करना है, हमें अल्लाह का होना है, अल्लाह ताला हमारे हो जाएंगे, सिंपल बात। यौमा जिस दिन ला यनफउ नहीं फायदा देगी ज़ालिमीना जालिमों को, माज़िरतुहुम उनकी माजरत, वलहुम और उनके लिए है लानतु लानत, वलहुम और उनके लिए है सूउद्दार, सूउ बदतरीन, बुरा, दार घर, बहुत बुरा घर, यानी जालिमों को उनकी माजरत, नो एक्सक्यूज कहते हैं ना, नो एक्सक्यूज, कोई बहाने नहीं चलेंगे उनके, कोई एक्सक्यूज उनका नहीं चलेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। जब अजाब आता है तो दुनिया में भी बहाने नहीं चलते, और आखिरत में जब अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे तब भी उनके कोई बहाने नहीं चलेंगे। वलक़द और दर हकीकत आतेना अता की हमने अल मूसा अलैहिस्सलाम को अल हुदा हिदायत, व औरसना और वारिस बना दिया हमने, औरसना इसका मुतादी हो गया ये, यानी 4 वर्ड पर आगे ना, औरसना तो वारिस बना दिया हमने बनी इसराइल को अल किताबा किताब का। मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, हिदायत दी, और बनी इसराइल को इस किताब का वारिस बना दिया था। और फिर बनी इसराइल ने क्या किया, वारिस कौन होते हैं, वारिस का मतलब होता है कि इसको संभालें और इसको दूसरों तक पहुंचाएं। वारिस का मतलब होता है कि इसको लें, जैसी वो है उसको वैसे ही लें, इसको संभालें, इसको पढ़ें और इसकी तालीम को आम करें। क्या है आपका मकसद, क्या है, कुरान पढ़ रहे हैं आप, यहाँ पर कोई है मकसद, क्या करना है, हमें बस पढ़ना है और घर में बैठना है, बस क्या मकसद है, आगे तक पहुंचाना है। और ये मुश्किल काम है, ये आसान काम तो है नहीं, आगे पहुंचाने का कितने कितने मरहले ऐसे आते हैं, कितनी आजमाइशें आती हैं, किसी के लोगों के ताने, हर जरूरी तो नहीं हर वक्त तारीफें ही मिलेंगी, लोगों के ताने भी मिलेंगे, लोगों की बातें भी सुननी पड़ेंगी, बहुत कुछ भी झेलना पड़ेगा, आसान काम तो है नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को सौंपा था और बनी इसराइल ने ये काम छोड़ दिया तो अल्लाह ताला ने इसको ये काम किसके हाथ में दे दिया, उम्मत मोहम्मदिया के हाथ में। और अगर उम्मत मोहम्मदिया में से जो इसको छोड़ देगा तो अल्लाह ताला इसका वारिस किसी और को बना देंगे, किसी और के हाथ में चली जाएगी ये, जो, क्योंकि वारिस भी उसी को बनाया जाता है ना जो कि काम करने के लायक हो, जो अहल हो इसका। या किसी को कोई पोस्ट दी जाती है तो आप हर किसी को तो डॉक्टर नहीं बनाएंगे, डिग्री किसको देंगे, जो उसके लायक हो, जो पढ़ चुका हो, उसमें मेहनत कर चुका हो, उसको डिग्री मिलेगी ना, और उसी के पास लोग जाएंगे। और जो आराम से बैठा हुआ हो, घर में बैठा हुआ, उसको क्या मिलेगा, दुनिया की भी डिग्री नहीं मिलती तो अल्लाह ताला कुरान की क्यों देंगे उनको। तो कुरान का तो ओहदा इतना बड़ा है, ये जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि इसको तो लेने के बाद आगे ईमानदारी से पहुंचाना है। जहां हमने कोताही कर दी ना, वहीं अल्लाह ताला हमसे छीनना शुरू कर देंगे। नेमतें, जब हम अल्लाह ताला की नेमत की कदर नहीं करते तो अल्लाह ताला उसको छीन लेते, इसलिए अल्लाह ताला की नेमतों की कदर करें, और सबसे बड़ी नेमत तो यही है। और वो क्या थी बनी इसराइल के लिए, हुदन जो हिदायत, व जिक्रा और नसीहत थी, लिउलिल अलबाब अकल वालों के लिए, क्या किताब, अकल वालों के लिए नसीहत थी, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला यहाँ पर नबी को कह रहे हैं कि फस्बिर, तो सबर करो, बेशक वादल्लाही, वादा अल्लाह का हक्कुन सच्चा है, वस्तगफिर और बख्शिश मांगो, लिज़म्बिका अपने गुनाह की, वसब्बिह और तस्बीह करो, बिहम्दि रब्बिका अपने रब की तारीफ के साथ, बिल अशिया शाम के वक्त,
عشیہ دن کا آخری حصہ اور رات کا شروعاتی حصہ عشیہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. والابکار صبح کے وقت, مطلب ابکار کسے کہتے ہیں؟ رات کا آخری حصہ, دن کا شروعاتی حصہ, پہلا حصہ, وہ ابکار کہلاتا ہے. صبح اس لیے یہاں پر شام کا وقت اور صبح کا وقت یہ ہے, اس لیے اس کو کہا گیا ہے شام اور صبح. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں. دیکھو موسیٰ علیہ السلام بھی آئے, ان کو بھی کتاب دی گئی, انہوں نے کتاب چھوڑ دی, اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو وارث بنا دیا. اب یہ جو باتیں کر رہے ہیں آپ صبر کیجئے, جو آپ کو اذیتیں دے رہے ہیں, آپ کو پریشان کر رہے ہیں, آپ اس پر صبر کیجئے. اور آپ کا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعائیں مانگنا, اللہ تعالیٰ سے استغفار کی دعائیں پڑھنا, بخشش کی دعا مانگنا, اور صبح شام کے اذکار پڑھنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے کے لیے نبی کو پکا کر رہے تھے کہ آگے بھی پریشانیاں آئیں گی, بہت پریشان کریں گے لوگ, اور اس میں کیا کریں, اللہ تعالیٰ کی مدد پھر کیسے آتی ہے؟ صبح شام کے اذکار کریں, وہ آپ کو طاقت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. ان ماحول میں بھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ صبح شام کے اذکار پڑھنے, کیونکہ ایک مصیبت جو ہے وہ گئی نہیں تھی, دوسری آ گئی. ٹھیک ہے. ابھی سب کا دھیان اس طرف ہے, یہ چلی جائے گی تو پھر پہلی آ جائے گی مصیبت. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبح شام کے اذکار کرنے ہیں, تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مصیبت سے نجات دلائے. کیسے؟ جیسے صبح کا ناشتہ, دوپہر کا کھانا, بالکل ہم کھانا ناشتہ نہیں چھوڑ سکتے نا, اس طرح آپ اذکار بھی نہ چھوڑیں. اب یہاں سے جو ہے سورت کے خاتمے کی آیتیں شروع ہو رہی ہیں, اور آپ کو صبر اور استقامت کی تلقین دی جا رہی ہے, یعنی آگے آنے والی فتح کی بھی خوشخبری اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں, اور دشمنوں کو دھمکی بھی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, اور توحید, رسالت اور آخرت کی بھی جھلکیاں یہاں سے شروع ہیں. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق نے جب قرآن کی ایک سورت اعلانیہ پڑھنا چاہی تو ان کو کافروں نے اتنا مارا کہ بمشکل جان بچی, اور ان کے ساتھیوں کو بھی مارا گیا. ہر دور میں ایسا ہوا. تو جب ایسا وقت آئے, جب پریشانی کا وقت آئے, اس طرح کا وقت آئے, تو آپ کو کیا کرنے؟ صبح شام کے اذکار کرنے. اللہ تعالیٰ یہاں تسلی دے. لا خلقو ضرور ہی پیدا کرنا, السماوات اچھا, ان الذین بے شک وہ لوگ جو یجادلون جھگڑتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں, فی آیاتی آیتوں میں, اللہ کی بغیر دلیل کے, آتاہم جو آئی ان کے پاس, ان نہیں ہے, فی صدورہم ان کے سینوں میں, الا مگر کبرن بڑائی, نہیں ہے وہ ببالغیہ پہنچنے والے اسے. مطلب کیا ہے اس کا؟ تو آگے پہلے پورا کرنے. فاستعیذ تو پناہ مانگو, کس سے بنائے؟ آزا یا اوزو سے. استعیذ امر ہے یہ, پناہ مانگو, باللہ اللہ کی, انہو بے شک وہ, ہوا وہی, سمیع خوب سننے والا, البصیر خوب دیکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور قرآن کے بارے میں لڑتے ہیں. کیوں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ قرآن کو جھٹلاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, ان کے دل میں بڑائی ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت ایسی پریشانیاں آئیں گی آگے, بہت لوگ پریشان کریں گے اور بڑا سمجھیں گے, آپ کو اذیتیں دیں گے, مسلمانوں کو اذیتیں دیں گے. تو اس پر آپ کیا کریں؟ اللہ کی پناہ مانگے, اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا, خوب دیکھنے والا ہے. ہمیں بھی لوگ پریشان کریں گے, اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے نکلیں گے, بہت پریشانی آئیں گی راستے میں, بہت لوگ ستائیں گے, تانا دیں گے. تو کیا کریں؟ اس آیت کو یاد رکھیں, فاستعیذ تو پناہ مانگو اللہ کی. چھوٹی چھوٹی سی جو ہے نا کوٹیشن کی طرح لکھ کے رکھا کریں کہ لوگ اگر پریشان کریں, لوگوں کے تانے برداشت نہیں ہو رہے یا اذیتیں دے رہے ہیں, کسی بھی طرح سے پریشان کر رہے ہیں, تو کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کا حکم قرآن میں یہ ہے کہ فاستعیذ باللہ, تو پناہ مانگو اللہ کی, بے شک وہ سننے والا, دیکھنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہے, وہ سن بھی رہا ہے اور وہ دیکھ بھی رہا ہے, وہ تمہاری مدد کرے گا. تو ان حالات میں ایسی ایسی آیتیں یاد رکھا کریں, وہ تسلی دیتی ہیں دل کو. لا خلقو ضرور ہی پیدا کرنا, السماواتی آسمان کا, اور والارضی اور زمین کا, اکبرو زیادہ بڑا ہے, من خلقی پیدا کرنے سے, الناسی
لوگوں کے، ولیکن اور لیکن اکثر ناسی لوگ لا یعلمون نہیں علم رکھے، کیونکہ وہ یہ نہیں مانتے تھے نا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنا تو ان سے لوگوں سے پیدا کرنے سے زیادہ مشکل ہے. یعنی لوگ تو بہت آسانی سے پیدا ہو گئے، آسمان اور زمین تو مشکل تھا اور مشکل کام تھا. جب آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ نے اتنی آرام سے پیدا کر دی تو تمہیں دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں. وما اور نہیں یستوی برابر ہو سکتا، العاما اندھا، والبصیر اور دیکھنے والا. پھر کمپیریزن کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، ولا اور نہ ہی المسیء بدکار. مسیء بدکار، سوء سے بنائیے، یہ فاعل ہے، بدکار لوگ، سوء سے یعنی برا، بدصورت، ناگوار، اس سب کے لیے آتا ہے برا کام کرنے والے. اور نہ ہی بدکار، قلیل ما کتنا تھوڑا ہے جو تتذکرون تم نصیحت پکڑتے ہو، یا کتنے کم تتذکرون تم نصیحت پکڑتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا، اور ایمان والا اور بغیر ایمان والا برابر نہیں ہو سکتا. تو کیا تم کتنے تھوڑے لوگ ہیں پھر بھی اس بات کو نہیں سمجھتے. یعنی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ایمان کو ہم بہت چٹکی کا کھیل سمجھتے ہیں، یعنی بہت آسان ہے، ہمارے ہاتھ میں آ گیا، بس ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، ہم ہوں گے، ہم جنت میں چلے جائیں گے، یہی سمجھتے ہیں نا. تو ایسا ہے بالکل ایک دم جنت میں چلے جائیں گے؟ کام کرنے پڑیں گے. جہاں جنت کی بات آتی ہے وہاں صالح عمل کی بھی بات آتی ہے. ہر جگہ آپ دیکھیں گے جہاں جنت کی بات ہوگی وہاں صالح عمل کی بات ہوگی. یہ شرط ہے جنت میں جانے کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت، یہ ضروری ہے. انا بے شک ساعتا قیامت، لآتیۃ ضرور آنے والی ہے، لا ریب فیہ لا ریب فیہا نہیں کوئی شک اس میں، ولیکن اور لیکن اکثر لوگ لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے. تو قیامت آنے والی نشانیوں سے پتہ چلتا ہے نا. بہرحال کیونکہ قیامت آنے والی ہے، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، آخری نبی آ گئے تو قیامت اب آخری پر ہے. بس اب وہی آخری جو پیشن گوئی ہے نا، بس اب وہی پوری ہو رہی ہے، وہی زمانے آ رہے ہیں جو آخری قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں. اس لیے قیامت ہمارے اب کے ٹائم پہ تو قیامت آنے والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کی علامت میں سے ہے کہ انسان صرف اپنی جان پہچان کے آدمی کو سلام کرے گا اور سب کو نہیں کرے گا. ہو رہی نا یہ ساری پیشن گوئیاں پوری ہو رہی ہیں، اس لیے قیامت آنے والی ہے. اور ہم ہر روز ایسا کر رہے ہیں، اپنے جان پہچان کو سلام کرتے ہیں، باقی اگر چلتے پھرتے کو بھی کریں گے تو وہ دیکھے گا کہ پتہ نہیں شاید میں سے جانتی ہوں یا نہیں، کیوں کرا اس نے مجھے سلام، ہے نا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. آنٹی نے بتایا تھا کہ میں نے سلام کرا تو وہ پوچھ رہی تھی میں آپ کو جانتی ہوں، تو آنٹی نے کہا نہیں ہم نے قرآن میں پڑھا ہے اس لیے میں سلام کر رہی ہوں. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک طرف بے حیائی اور فحش گوئی عام نہ ہو جائے، قطع رحمی اور برا پڑوس عام نہ ہو جائے، جب تک خائن کو امین اور امین کو خائن نہ سمجھا جائے. مطلب بے حیائی عام نہ ہو جائے. اب عام ہو رہی ہے بے حیائی. دیکھو آپ ہومو سیکشولیٹی اور لیو ان ریلیشن کتنے عام ہو رہے ہیں، اور کتنی زیادہ بے حیائی، کوئی رشتہ نہیں ہے اور لیو ان ریلیشن شپ عام ہو رہی ہیں. تو بے حیائی عام ہو گئی نا یہ. اور قطع رحمی، ایک دوسرے سے رشتے تو ایسے ٹوٹ رہے ہیں جیسے ایک جوک آیا تھا نا، مونگ پھلی میں دانا نہیں ہم تمہارے نانا نہیں. اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، یہ تو خیر جوک تھا لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر قطع رحمی ہو رہی ہے، لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رشتے کو توڑ رہے ہیں. اور برا پڑوس بہت کم اور خوش نصیب ہیں جن کو اچھا پڑوس مل جائے، ہے نا. اور خیانت دار یعنی خائن، جو امانت توڑ دیتے یعنی امانت کا پاس نہیں رکھتے، ان کو خائن کہا جاتا ہے. ان کو امین اور امین کو خائن نہ سمجھا جائے. اور آپ دیکھو جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کو کتنا بڑا امانت دار سمجھا جاتا ہے نا. ہاں جیسے بینکس وہ ویسے ہی بات ہے. ہاں اچھا ایگزامپل ہے، وہی لوٹ رہے ہیں. ان کو ہم سب سے بڑا وہ مانتے ہیں کہ یہ ہماری امانت کی حفاظت کریں گے، اور وہ سب سے بڑے خائن ہو رہے ہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک فتنے ظاہر نہ ہوں گے، جھوٹ عام ہو جائے گا، منڈیاں قریب ہو جائیں گی، یعنی کاروبار جو ہیں وہ برے کاروبار عام ہو جائیں گے، وقت جلدی گزرے گا. ایسے ہو رہا ہے نا. پوچھا حرج زیادہ ہوگا، پوچھا گیا حرج کیا ہے، فرمایا قتل.
قتل زیادہ ہونے لگیں گے. تو ابھی یہ بچا ہے کیونکہ ابھی یہ نہیں ہو رہا, یہ ایک نشانی بچی ہے, لیکن سب ہو رہے ہیں اس کے علاوہ. قتل کا مطلب یہ ہے کہ قتل ہو رہے ہیں لیکن اس طرح نہیں ہو رہے, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی حدیث سنائی تھی کہ قتل اتنے عام ہو جائیں گے کہ قاتل کو نہیں پتا ہوگا مجھے کیوں مارا گیا, اور مقتول کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں نے اس کو کیوں مارا. اتنے عام ہو جائیں گے, مطلب یہ بہت عام ہو جائیں گے. ان الساعۃ, بے شک یہ ہو گیا. وقالا, اور کہا, ربکم, تمہارے رب نے, ادعونی, دعا کرو مجھ سے, پکارو مجھے. کتنی بہترین آیت ہے, اس کو بھی انڈر لائن کر لیں. استجب, میں قبول کروں گا. کتنا محبت بھرا انداز ہے نا, دعا کرو مجھ سے, میں قبول کروں گا. لکم, تمہارے لیے. ان الذین, بے شک وہ لوگ جو یستکبرون, تکبر کرتے ہیں, عن عبادتی, میری عبادت سے, سیدخلون, جلد ہی داخل ہوں گے, جہنم, جہنم میں, داخرین, ذلیل اور خوار ہو کر. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, دعا کیا ہے, دعا عبادت ہے, یعنی مجھ سے مانگو, اور اللہ تعالیٰ نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے. دعا لازم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک دعا فائدہ دیتی ہے اس بارے میں بھی جو کچھ نازل ہو چکا, یعنی جو مصیبت آ چکی, اور اس کے بارے میں بھی جو ابھی نہیں اترا. بس بندو, تم پر دعا کرنا لازم ہے. صحابہ نے عرض کیا, اس طرح تو ہم بہت زیادہ دعا کریں گے. آپ نے فرمایا, اللہ اس سے بھی زیادہ کثرت والا ہے, وہ زیادہ دے سکتا ہے. یعنی تم جتنی زیادہ دعائیں کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہمیں دے گا. پھر استغفار ہر مسئلے کا حل ہے, بہت بہترین دعا ہے استغفار. یہ تمام دعا سے مختلف ہے. پھر اسی طرح درود شریف پڑھنا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے 10 گناہ معاف کرتے ہیں, 10 نیکیاں بڑھاتے ہیں, اور 10 رحمتیں اپنی نازل کرتے ہیں. اس طرح صبح شام کے اذکار فضیلت والے ہوتے ہیں. اس طرح قرآن پڑھنا, تلاوت کرنا. جو شخص قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوتا ہے اور وہ اپنی حاجت نہیں مانگ سکتا, پڑھنے میں اور پڑھانے میں مشغول ہوتا ہے, تو پھر جو نہیں مانگ سکتا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے آپ ہی عطا کرتے ہیں, اور اس سے زیادہ عطا کرتے ہیں جتنا وہ نہیں مانگ سکتا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا, جیسے یہ کلمات ہوتے ہیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عرفات میں میری دعا اور مجھ سے پہلے انبیاء کی دعا یہ کلمہ تھی. تو یہ بھی مانگنے کا ایک طریقہ ہے. اسی طرح طواف کے وقت جو دعائیں مانگی جاتی ہیں ان کے معنی آپ پڑھ کے دیکھیں, کتنی بہترین دعائیں ہیں, وہ پڑھا کریں. ضروری نہیں ہے وہ طواف میں ہی پڑھیں گے آپ, وہ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں, یہاں پر بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اسی طرح نیکی کی بات سکھانے والوں کے لیے, سمندر کی مچھلیاں, چیٹیاں, سب دعا کرتے ہیں. یعنی ہم مشغول ہوتے ہیں کسی اور کام میں, اور اللہ تعالیٰ شروع کر دیتا ہے مخلوق کو ہمارے لیے دعاؤں میں, ہے نا. کتنی بہترین بات ہے. ہم کسی اور کام میں لگے ہوئے, اچھے کاموں میں, اللہ کی رضا کے کاموں میں, اور اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو لگا دیا ہمارے لیے کہ تم یہ دعا نہیں مانگ رہا میرا بندہ, تم اس کے لیے دعائیں کرو, ہے نا. اگر مشکل وقت میں انسان صبر کے ساتھ نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کرے, سمجھ میں نہ آئے کہ میں کیا مانگوں, صرف اللہ کے سامنے رو رہا ہے, تو وہ نماز اس کے لیے کافی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کو سمجھ میں آ جائے گا مجھے کیا دینا اور یہ کیا مانگنا چاہ رہا ہے. اسی طرح پکارنے کے کئی انداز ہوتے ہیں, چھپ کے پکارنا, اونچی آواز میں پکارنا, اکیلے پکارنا, سب کے ساتھ مل کر پکارنا. اور اسی طرح دعاؤں میں آمین کہنے والے کے ساتھ آمین کہنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور دعا کے لیے یہ شرط نہیں کہ انسان ہمیشہ ہی باوضو ہو. دعا ایک ایسی چیز ہے وہ کبھی بھی آپ مانگ سکتے ہیں, سوتے ہوئے, اٹھتے ہوئے, بیٹھتے ہوئے, ہے نا, کبھی بھی آپ مانگ سکتے ہیں دعا. اور دعا کے لیے یہ شرط بھی ہے کہ انسان قطع رحمی کی دعا نہ کرے, یعنی رشتے توڑنے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, اور اس کی پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی جو ایسی دعائیں کرتا ہے. اسی طرح غلط کاموں کی دعا نہ کریں. دعا کرنے کے بعد مایوس نہ ہوں, دعا میں جلد بازی نہ کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا وعدہ کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ ضرور اس دعا کو قبول کریں گے. ہاں, قبولیت کی شکلیں الگ ہو سکتی ہیں, لیکن دعا قبول ضرور ہوگی. کبھی کبھی انسان کو وہی ملتا ہے جو وہ چاہتا ہے, اور کبھی کبھی جو چاہتا ہے اس سے زیادہ مل جاتا ہے, اور کبھی کبھی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں, اور اگر ان میں سے کچھ بھی نہ ہو تو آخرت میں اس کا بہت زیادہ بدلہ ملے گا اور بہت اجر ملے گا. اسی طرح فارمل دعا جب نماز میں مانگی جاتی ہیں, 2 طریقے ہوتے ہیں نا, فارمل اور انفارمل. فارمل دعا کیسے ہوتی ہے, جیسے اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کرنا پہلے, پھر درود شریف پڑھنا, پھر عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا, استغفار کرنا اور دعائیں مانگنا, یہ فارمل دعا ہوتی ہے.
اسی طرح چیخ کر چلا کر دعا نہیں کرنی چاہیے، چیخ چیخ کر. اور اسی طرح شعر و شاعری کے انداز میں دعا نہ کریں. ٹھیک ہے، غزل، شعر و شاعری، نعت، اس انداز میں دعا نہ کریں. انفارمل سچویشن کیسی ہوتی ہے؟ جیسے کھانا کھانے کے بعد اٹھنے کی دعا، بیٹھنے کی دعا، ٹوائلٹ جانے سے پہلے کی دعا، ٹوائلٹ کے آنے کے بعد کی. کیونکہ اس میں آپ یہ نہیں کریں گے نا کہ پہلے حمد و ثنا کر رہے ہیں، پھر درود شریف پڑھ رہے ہیں اور پھر یہ دعا پڑھ رہے ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ جو دعا آپ کو سکھائی گئی ہے وہ دعا پڑھ کے آپ فوراً وہ کام کریں. اور دعا آپ کو پتا ہے شیطان سے کس قدر ہماری حفاظت کرتی ہیں، ان بلاؤں سے جو آج کل یہ ہیں بلائیں، ان سے دعائیں حفاظت کرتی ہیں. دعا کرنے کے ٹائم پر بھی دھیان دیں، ان کا فائدہ اٹھائیں. جیسے تہجد کا وقت، اذان کے بعد، صف میں کھڑے ہو کر، صدقہ کرنے کے بعد، کوئی بھی نیکی کا کام کرنے کے بعد، عصر کا آخری وقت، عصر کی آخری گھڑی، جمعے کے دن، سجدے میں دعا، رات کو آنکھ کھلنے پر دعا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بعد دعا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پورا کرنے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. تلاوت قرآن کے بعد، عرفہ کے دن، ٹھیک ہے، رمضان کے مہینے میں، روزہ افطار کے وقت، عادل امام کی دعائیں، عادل امام جو ہوتا ہے نا اس کی دعائیں، اور اسی طرح عادل حاکم کی دعائیں بھی بہت جلدی قبول ہوتی ہیں. بارش کے وقت، اور اتحیات کے اور درود شریف کے بعد کی دعائیں جو ہم پڑھتے ہیں نا، اتحیات اور درود شریف کے بعد آپ جتنی بھی چاہیں دعائیں پڑھ سکتے ہیں جو نبی نے بتائی ہیں. ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ پر بہت زیادہ پیار آ رہا ہو اور دل بہت زیادہ خوش ہو اور دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اس وقت دعائیں بھی بہت جلدی قبول ہوتی ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ پر بہت زیادہ پیار آتا ہے، تب بھی دعائیں کرا کریں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. بہت بے چینی کے وقت دعائیں کریں، تب بھی قبول ہوتی ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے نا ہمیں بہت زیادہ بے چینی ہوتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے، اس وقت دعائیں مانگیں تب بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. بیماری کے وقت، سفر کے وقت، اولاد کی دعا ماں باپ کے لیے اور ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے. ٹھیک ہے، استاد کی دعا شاگردوں کے لیے اور شاگرد کی دعا استاد کے لیے. اپنی ذات سے شروع کر کے والدین تک اور سب کے لیے دعائیں کریں. ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف اپنے لیے کریں، آپ اگر دوسروں کے لیے بھی کریں گے تو فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے. ٹھیک ہے، وضو کے بعد، کعبے کو دیکھتے وقت، ان سب گھڑی کا خیال رکھیں، ان میں دعائیں کریں اور یقین کے ساتھ دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. کیا ہوا؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی دعا قبول ہو جاتی ہے بشرطے وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلد بازی سے کام نہ لے. عرض کیا گیا جلد بازی کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ آدمی کہے کہ میں نے بہت دعا کی لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی، اور یہ کہہ کر وہ تھک جائے اور دعا کرنا چھوڑ دے. یہ جلد بازی ہے. کبھی بھی ایسے الفاظ نہ نکالیں کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی دعائیں کب قبول ہوں گی. ابراہیم علیہ السلام کی دعا جب کعبہ بنایا تھا تب شروع کری تھی اللہ تعالیٰ اس میں ایک ہادی بھیج رہا، اور کب پوری ہوئی ہے؟ کتنے سالوں بعد، بالکل آخری نبی کے ٹائم پر. تو ضروری نہیں آپ کی دعا تبھی قبول ہو جائے، کبھی بھی وہ قبول ہو سکتی ہے. اس وقت آپ نے دعا مانگی، ہو سکتا ہے آپ کے پوتے پوتی کے ٹائم قبول ہو، ان کو فائدہ ملے آپ کی دعا سے. اس لیے کبھی بھی دعائیں سے عاجز نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگ کر عاجز نہ ہو. کبھی بھی کسی بھی وقت آپ کی دعا قبول ہو سکتی ہے. اور خاص طور سے اللہ تعالیٰ کا فضل مانگو اور عافیت کی دعا مانگو، کیونکہ آزمائش اچھی بات ہے. اگر آزمائش آ رہی ہے ہمارے ایمان کی علامت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں اللہ تعالیٰ بہت آزمائش دے دے، مجھے مصیبتوں میں ڈال دے، یہ پسندیدہ نہیں ہے. آپ کو عافیت کی دعا مانگنی ہے. نبی نے فرمایا نا کہ عافیت کی دعائیں مانگو، اور صبح شام کے اذکار میں بھی عافیت کی دعا ہے. اور صحابہ کرام چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے، یہاں تک کہ اگر جوتے کا تسنا بھی کسنا ہو یا شو لیسز بھی اپنے باندھنے اور نہیں ہو، اس میں پریشانی ہو، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں. تو ہمیں بھی چھوٹی چھوٹی باتوں میں دعائیں مانگنی. لیلہ رات کو، اللہ وہ ہے الذی وہ جس نے جعلا بنایا لکم تمہارے لیے اللیلہ رات کو لتسکنو تاکہ تم سکون حاصل کرو، فیہی اس میں، والنہار اور دن کو، مبصرن روشن، بے شک ان اللہ بے شک اللہ لذو فضل ضرور ہی فضل والا ہے، علی الناسی لوگوں پر، ولیکن اور لیکن اکثر لوگ لا یشکرون نہیں شکر کرتے. یعنی یہ رات اور دن کو دیکھو، اس میں کتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اگر رات اور دن نہ ہوتا تو تم پریشان ہو جاتے، لیکن پھر بھی تم کتنے کم ہو
جو شکر گزاری کرتے ہو. یعنی اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ نا شکراپن، کہ اللہ تعالیٰ اتنے دن ہو گئے آپ کو پتہ نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہی کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بس کرو نا، بہت ہو گئی آزمائشیں. اس طرح کے الفاظ جب ہم صبر کر رہے ہیں نا تو اس طرح کے الفاظ منہ سے نہ نکالیں، یعنی سوچ سمجھ کر بولیں کیا ہے. کیونکہ بعض اوقات نا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک الفاظ ہماری ساری نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں. ایک آدھا الفاظ ہم نے ایسا نکالا اور پوری ماضی کی اور پاسٹ کی ہماری ساری محنت ضائع ہو گئی. تو ایسے کلموں سے بچیں، اس لیے سوچ سمجھ کر بولیں. کیونکہ نبی نے فرمایا نا، وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی، میں نے ایک بار بتائی تھی کہ صحابہ کرام پوچھ رہے تھے کہ سب سے زیادہ گناہ کیا ہے، تو نبی نے اپنی زبان پکڑ کر کہا کہ زبان کی کٹائی ہی لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں لے کر جائے گی. اور بہت اس کے علاوہ بھی میں نے حدیث بتائی تھی، تو مفہوم ہے اس کے علاوہ شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنا لوگوں کو جہنم میں لے کر جائے گا. ذالکم، یہ ہے اللہ ربکم، تمہارا رب، خالقو، پیدا کرنے والا، کل شیء، ہر چیز کا، لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، فانا، تو کہاں سے، توفکون، تم پھیرے جاتے ہو. یعنی یہ ہے اللہ، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، پھر بھی تم ناشکری کرتے ہو، پھر بھی تم پھر جاتے ہو، لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہو. یہ الفاظ یہی ہے کہ فانا، پھر کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو، یعنی لوگ کچھ کہتے ہیں اور تم لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہو. شیطان تمہیں ورگلاتا ہے، پھر تم شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہو. لوگ ذرا سا کوئی کچھ آ کر کہہ دے، تم پھر جاتے ہو. تو مومن کو اپنے ایم سے نہیں پھرنا کبھی بھی. اس کا ایم کیا ہے؟ مجھے، آپ کا ایم کیا ہے؟ مجھے اس قرآن کو عام کرنا ہے. اور گھر میں بیٹھے بیٹھے تو عام ہو نہیں سکتا، محنت کرنی پڑے گی. ایسا تو ہے نہیں بیٹھے بٹھائے اللہ تعالیٰ ٹرے میں رکھ کر دے دیں گے، لو بھائی عام کر دو، ہے نا. یا غیب سے اللہ تعالیٰ اپنے آپ ہی کر دیں گے اور تم چلو تم لے لو اس کا کریڈٹ. ایسے بھی نہیں ہو سکتا. آپ کو محنت کرنی پڑے گی، لوگوں سب کچھ سہن کرنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اس کو عام کرنے کے لیے بھی. قذالک، اسی طرح، یوفقو، پھیرے جاتے ہیں، الذین، وہ جو، کانو ہیں، بھی آیت اللہ، اللہ کی آیتوں کا، یجحدون، انکار کرتے. جہد انکار کرنا آتا ہے، یعنی آپ تم لوگ ہی نہیں، تم سے پہلے بھی بہت لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا اسی طرح انکار کرتے تھے. اللہ، الذی، وہی ہے جس نے جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، قرارن، قرار، ٹھکانہ، قرارگاہ، ٹھکانہ، والسماء، اور آسمان کو، بناءً، چھت، وصورکم، اور اس نے صورتیں بنائی تمہاری، صورہ، صورتیں بنائی تمہاری، فاحسن، تو اچھی بنائی، احسنا، بہت اچھی بنائی، صورکم، تمہاری صورتیں، ورزقکم، اور اس نے رزق دیا تمہیں، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ذالکم، یہ ہے اللہ، ربکم، تمہارا رب، فتبارکا، تو برکت والا ہے اللہ، رب ہے، العالمین، تمام جہانوں کا. کیا بات سمجھ میں آئی اس میں؟ تو اللہ نے کہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے تو دھیان دلوایا، دیکھو زمین، دیکھو آسمان، کتنا اچھا بنایا نا اللہ تعالیٰ نے. زمین اور آسمان، ہے نا، کتنا خوبصورت لگتا ہے آسمان اگر دیکھو تو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری صورتیں بھی اچھی بنائی ہیں، اور بہت اچھی صورتیں بنائی ہیں. اور اگر ہم یہ کہہ دیں دیکھو کتنا کالا ہے، اور دیکھو ذرا اس کی ناک کتنی موٹی ہے، دیکھو یہ کیسا ہے، دیکھو یہ کتنا لمبا ہے، دیکھو کتنا چھوٹا ہے، یہ اس کا قد کتنا چھوٹا ہے، کتنا موٹا ہے نا. کتنا ہم بول دیتے ہیں اور ایسے ایسے الفاظ نکال دیتے ہیں. اس کے بال دیکھو دیکھو کیسے لگ رہے ہیں، جیسے میگی، جیسے نوڈلز. اس طرح کی باتیں ہم کہہ دیتے ہیں نا، اس لیے ہنسی آئی نا. ایسا ہوتا ہے سنا ہے نا میں نے، ایسا ہی ہوتا ہے. لوگ اس طرح کی تنقیدیں کر دیتے ہیں، بہت جلدی کر دیتے ہیں، اور وہ سوچتے نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے اچھا بنایا. اگر کبھی بھی کسی بھی شخص کو دیکھ کر یہ دل میں آئے کہ یہ مطلب تھوڑا ناگواری سے گزرے، یہ کیسا ہے، تو سوچے کہ نہیں، میرے اللہ نے بنایا ہے، ضرور اس میں اور کچھ اچھا ہوگا، کچھ تو اچھا ہے اس میں. تو ڈھونڈے، کیا پتا اس کی اسکل بہت اچھی ہو، کیا پتا اور کچھ اچھا ہو، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس میں اچھا ہی، بس یہ سوچو. اور پھر اس کے بعد یہ کہ کسی کے بارے میں تنقید نہیں کرنی ہمیں، کسی کوئی اچھا ہے یا کوئی برا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ہمیں تو اس میں صرف اچھائیاں ڈھونڈنی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے احسن کا لفظ استعمال کرا ہے، تو ہمیں صرف اس کی اچھائیاں ڈھونڈنی ہے کہ یہ میرے خدا کی تخلیق ہے، اس میں ضرور کچھ اچھا ہوگا. کیونکہ میں خدا سے محبت کرتی ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے بھی میں محبت کروں گی. کیونکہ جب ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں نا، اگر بچہ کچھ ڈرائنگ بنائے نا، الٹی سیدھی بنائے،
بالکل سر پیر کی بنائے، لیکن ماؤں کو وہ بھی اچھی لگتی ہے نا. تو چاہے کیسی بھی روٹیاں بنائیں لڑکیاں، چاہے وہ انڈیا کا میپ بنا دے، لیکن ماؤں کو وہی اچھا لگتا ہے کہ نہیں یہ تو میری بیٹی نے بنائی ہے. تو اگر کیونکہ ماؤں کو بچوں سے محبت ہوتی ہے، اس طرح اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ کی کریشن سے بھی اپنے آپ محبت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور محبت کا یہی تقاضا ہے کہ اس قرآن کو عام کریں، صرف زبانی محبت نہیں کہ مجھے اتنی اچھی چیز ملی ہے، مجھے تمام مخلوق سے محبت ہے، مجھے اس کو عام کرنا ہے، مجھے یہ آگے پہنچانا ہے، اتنی اچھی چیز کو مجھے اپنے پاس نہیں رکھنا. اسی طرح ایمان کو، اسی طرح دعوت کا کام. اور پھر رزق، یہ رزق پاکیزہ رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو وہی کھاؤ. رزق تو بہت ہوتے ہیں لیکن ہمیں کیا کھانا ہے؟ پاکیزہ رزق کھانا ہے. اور پھر یہ یاد رکھیں اللہ بہت برکت والا ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا. هو الحی، وہ زندہ ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، فدعوہ، تو پکارو اسے، مخلصینا، خالص کرتے ہوئے، لہو، اسی کے لیے، الدین، دین کو. الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا. یعنی وہی ہے زندہ، باقی سب کون ہے؟ وہی باقی ہے، باقی سب فانی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اسی کو پکارنا ہے، خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو. اب اگر کوئی آپ کی تعریف کرے، کچھ آپ کو اچھا لگے تو آپ کیا کہیں؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے. کسی کی قرات پسند آئے تو کیا کریں؟ الحمدللہ. کسی کا کھانا پسند آئے، الحمدللہ. ساتھ میں اس کی بھی تعریف کر دیں، کوئی بری بات نہیں ہے نا، نبی بھی کر دیا کرتے تھے. تو کسی کی تعریف کرنا بھی اچھی بات ہے. لیکن دوسرا نہ ایکسپیکٹ کرے کہ میری تعریف کی جائے گی. ہم یہ کام نہ کریں یہ سوچ کر کہ میں تو تعریف چاہتی ہوں، پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ دکھاوا، اور پھر وہی گناہ ہو جائے گا. اچھی قرات کری اور دل میں یہ آ گیا کہ میں تعریف چاہتی ہوں تو وہ گناہ کا کام ہو گیا. قل، کہہ دیجئے، انی، بے شک میں، نہیتو، میں روکا گیا ہوں، یعنی مجھے منع کیا گیا ہے، یا میں روکا گیا ہوں. کیا ہے یہ؟ مجھول. ان کے عابدہ، میں عبادت کروں، الذین، ان کی، جنہیں، تدعونا، تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، لما، جب کہ، جاءنیا، آ گئی میرے پاس، البینات، کھلی ہوئی نشانیاں، من ربی، میرے رب کی طرف سے، وامرتو، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اسلمہ، میں فرما بردار ہو جاؤں، لرب العالمین، تمام جہان کے رب کے لیے. ہاں، امرتو بھی اور اسلمہ بھی، کہ میں فرما بردار ہو جاؤں رب کے لیے تمام جہانوں کے. تو یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے کہہ دو کہ جن کو تم پکارتے ہو میں اس کی عبادت سے روکا گیا ہوں، اس کو پکارنے سے مجھے منع کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ میں کسی اور کو اپنا رب مانوں، اس کا مجھے حکم نہیں دیا گیا. مجھے صرف کس کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے اللہ کو ہی اپنا رب مانوں اور اسی کے حکم پر چلوں، اور اسی کے لیے کیا ہو جاؤں؟ فرما بردار. تو یہ قرآن قیامت تک کے لیے نا، ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہمیں کیا کہنا ہے کہ نہیں، مجھے صرف اور صرف کس کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی بات مانوں. مجھے کس کا حکم دیا گیا ہے کہ جو اللہ نے مجھے کہا ہے میں صرف وہی کروں. لوگوں کی خواہشات پر چلنا مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے کہنے پر چلوں. ہمیں کس کے کہنے پر چلنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے. لوگ تو کس کی طرف بلاتے ہیں؟ جہنم کی طرف. ہمیں کس کی طرف جانا ہے؟ جہنم پسند ہے کسی کو؟ خوف آتا ہے نا اس کے نام سے بھی، اس کے بارے میں بھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بچائے. تو اس کے کام بھی تو کرنے ہوں گے نا اس سے بچنے کے لیے. هو الذی، وہی ہے جس نے، خلقکم، پیدا کیا تمہیں، من تراب، مٹی سے، ثم، پھر، من نطفۃ، نطفے سے، ثم، پھر، من علقۃ، جمے ہوئے خون سے، پھر، یخرجکم، وہ نکالتا ہے تمہیں، طفلاً، بچہ بنا کر، ثم، پھر، لتبلغوا، تاکہ تم پہنچ جاؤ، اشدکم، اپنی جوانی کو، ثم، پھر، لتکونوا، تاکہ تم ہو جاؤ، شیوخاً، بوڑھے، ومنکم، اور تم میں سے وہ ہیں، من، جو، یتوفا، فوت کر دیا جاتا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ مجہول. فوت کر دیا جاتا ہے، من قبل، اس سے پہلے، وَلِتَبْلُغُوا، اور تاکہ تم پہنچو، اجلاً، ایک وقت کو، مسمن، مقرر، وَلَعَلَّكُمْ، اور تاکہ تم، تعقلون، عقل سے کام لو. یعنی یہ دھیان دو اس پر کہ ہم کیا تھے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ تخلیق کی طرف کہ تم کیسے بنے، کچھ بھی نہیں تھے،
پھر اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا تمہیں؟ مٹی سے بنایا، نطفے سے، پھر جمع ہوا خون، پھر تمہیں بچہ بنا کر نکال دیا، پھر تم بوڑھے ہو جاتے ہو. یعنی پہلے جوان ہوتے ہو اور پھر بوڑھے ہو جاتے ہو. اگر ہم اپنی طرف غور کریں، سوچا ہے کبھی کہ میں کیا تھی؟ میں کچھ بھی نہیں تھی. اندر نطفہ بھی بنایا، میں جو ہے جمع ہوا خون بھی بنی، علقہ بھی بنی، پھر بچہ بنا کر اپنی طرف بھی اگر ہم غور کریں تو کچھ بھی نہیں تھا، اور ہم اتنے بڑے بڑے ہو گئے ماشاءاللہ، اتنے سمجھدار ہو گئے، ہے نا. تو یہ بھی، اور پھر کچھ جو ہیں وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور کچھ پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ وقت مقرر کر دیتا ہے ہر کسی کا. تو یہ کیوں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تاکہ تم عقل سے کام لو. وہ الذی، وہی ہے جو یوں ہی زندہ کرتا ہے، وہ یمیت، اور وہ موت دیتا ہے، فائزہ، پھر جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فانما، تو بے شک وہ، یقولو کہتا ہے، لہو اس سے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. یعنی کن فیکون، یہ ہے اس کی طاقت. کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا اللہ تعالیٰ کو، کن بس، اور کام سب ہو جاتا ہے. علم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الذین، ان کی طرف، جو یجادلون، جھگڑتے ہیں، فی آیت اللہ، اللہ کی آیتوں کے بارے میں، انا، کہاں سے، یصرفون، وہ پھیرے جاتے ہیں. یعنی اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑتے ہیں، وہ کیسے پھیرے جاتے ہیں؟ یعنی کہاں سے پھیرے جاتے ہیں؟ کون ان کو پھیر دیتا ہے؟ ان کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی باتیں سن سن کر، قرآن سن سن کر. کچھ لوگ تو اتنے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں کہ قرآن سن سن کر نہیں سمجھ میں آتا. تو کہاں، کون پھیرتا ہے انہیں؟ ایسے لوگوں سے بچیں. اللہ تعالیٰ سے خاص طور سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ جو مجھے تجھ سے دور کر دینا، مجھے اس سے دور کر دو، اور جو مجھے تیرے قریب لائے، مجھے اس کے قریب کر دو. یہ دعا کرا کریں تاکہ کوئی آپ کو ورگلائے نہیں، کوئی آپ کو بہکائے نہیں. اچھا کام کر رہے ہو جو آپ کے درجے بلند کر دے، اور پتہ چلا کسی کے باتوں میں آ گئے اور جنت میں جاتے جاتے جہنم میں پہنچ، کتنا بڑا خسارہ. وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بھی کتابی، کتاب کو، و بما، اور اسے جو ارسلنا، ہم نے بھیجا، بھی اس کے ساتھ، رسولنا، اپنے رسولوں کو، فسوف، تو جلد ہی، یعلمون، وہ سب جان لیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کے سب پتہ چل جائے گا. جنہوں نے کتاب کو جھٹلایا نا، سب حقیقت پتہ چل جائے گی. کیونکہ زندگی کتنی ہے؟ میکسیمم 100، بہت کم ہے جو 100 کو کراس کرتے ہیں، اور منیمم جو ہوتی ہے وہ تو پھر کتنی بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر جو لوگ 60 تک تو پہنچ ہی جاتے ہیں. بہت لوگ، ہے نا، 100 تک بہت کم پہنچ پاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو جھٹلا دو، لیکن جلدی تم سب کو پتہ چل جائے گا. اور پھر یہی زندگی کیسی لگے گی؟ ایک دن، آدھا دن، پانی کا بلبلا جتنا پھوٹتا ہے وہ لگے گی یہ زندگی. جب اغلالو، توک ہوں گے، فی عناقہم، ان کی گردنوں میں. غل کی جمع اغلاق، اور عنوق کی جمع عناق، یعنی ان کی گردنوں میں توک ہوں گے. وسلاسلو، اور زنجیریں ہوں گی. سین لام لام، سلسلہ کی جمع ہے یہ، زنجیریں ہوں گی. یسحبون، وہ گھسیٹے جائیں گے. یعنی گردنوں میں توک پہنائی جائے گی، زنجیریں ہوں گی موٹی موٹی، اور وہ گھسیٹے جائیں گے. صحاب یعنی گھسیٹنا. یسبہون، یہ بھی کیا ہے؟ یسحبون مجھول ہے. گھسیٹے جائیں گے زنجیروں کے. تو سوچو، یہ تو ہم آرام سے ویسے بھی سوچ سکتے ہیں کہ کورٹ میں جب ان کو لایا جاتا ہے نا، مجرموں کو جب کورٹ میں لایا جاتا ہے، جتنا خطرناک مجرم اتنی خطرناک زنجیریں. حسن بن ابی طالب کہتے ہیں کہ زنجیریں جہنم کی گردنوں میں، جہنمیوں کی گردنوں میں اس لیے نہیں ڈالی گئیں کہ انہیں رب نے عاجز کر دیا تھا، یا انہوں نے اپنے رب کو عاجز کر دیا تھا اور ان کو پھر پکڑ لیا گیا ہو، بلکہ اس لیے کہ جب شعلے ان کے اوپر لے جائے جائیں گے تو زنجیریں ان کو نیچے گرا دیں گی، یعنی وزنی ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہوں گے. ان کے ساتھ جہنم کی آگ کو بھڑکا دیا جائے گا اور ان کو دھمکایا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یعنی کیوں ڈالی جائیں گی؟ تاکہ وہ بھاری ہو جائیں، زنجیروں کے بوجھ سے بھاری. کیونکہ تو زنجیریں کیوں ڈالی جائیں گی؟ اس لیے نہیں ڈالی گئی کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے عاجز کر دیا تھا اور بڑی مشکل سے پکڑ میں آئے وہ اللہ تعالیٰ کی. ایک تو زنجیریں اور جو توق ہوگی وہ رسوائی کی علامت ہوگی کہ ان کو رسوا کیا جائے گا. دوسرا یہ کہ وہ اتنی بڑی بڑی اور اتنی خطرناک ہوں گی اور اتنی بھاری اور اتنی موٹی موٹی ہوں گی کہ جہنمیوں کو اوپر نہیں آنے دیں گی، وہ نیچے گرا دیں گی. بوجھ سے وہ نیچے چلے جائیں گے، اوپر نہیں آ پائیں گے. حدیث میں آتا ہے ایک جہنمی کا ایک سانس 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کو جلا سکتا ہے. 1,00,000 سے، یعنی جہنمیوں کا جو ایک سانس ہوگا وہ
اتنا مطلب آپ سوچو کتنی آگ ان کے اندر ہوگی جو لوگ 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو جلا سکتا ہے. اتنی شدید آگ ہوگی جہنم کی. تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچائے. فل حمیمی کھولتے پانی میں, حمیم کھولتے پانی میں, ثم پھر فن ناری آگ میں, یسجرون وہ جھونکے جائیں گے. آگ میں کیا کرے جائیں گے؟ جھونکے جائیں گے. یعنی جہنم میں جاتے ہی پہلے تو ان کو حمیم پیش کیا جائے گا. حمیم مطلب کھولتا ہوا پانی, ابلتا ہوا پانی کے پیو. کیونکہ حشر کے میدان میں اتنا لمبا عرصہ وہ رہے, اور اتنا لمبا عرصہ اور پیاس, اتنی شدت والی پیاس تو سبھی کو لگ رہی ہوگی. اور اسی طرح اس لیے کیونکہ جنتیوں کو جاتے ہی پانی دیا جائے گا, مشروب دیا جائے گا اچھا اچھا جو وہ چاہیں گے, اور جہنمیوں کو کھولتا ہوا پانی. یہ جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے بیچ چکر لگائیں گے, کیونکہ آگ ہوگی, آگ کی وجہ سے پیاس لگے گی, اور پانی کی طرف جائیں گے تو وہ پانی پیاس نہیں بجھا پائے گا, پھر واپس آئیں گے, پھر ایسی, تو اس طرح کر کے وہ چکر لگاتے رہیں گے, لیکن ان کی پیاس نہیں بجھے گی. اور یہ حمیم کہاں ہوگا؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ جہنم کے باہر ہوگا اور جہنم سے پہلے کسی جگہ پر ہوگا. بعض کہتے ہیں کہ یہ جہنم کے ہی ایک حصے میں ہوگا, لیکن سب سے پہلے اسی سے پیش کیا جائے گا, انٹری یہیں سے ہوگی کھولتے ہوئے پانی سے. ثم پھر قیلا کہا جائے گا لہم انہیں, اینا کہاں ہے, ماں وہ جنہیں کنتم تھے تم تشرکون شریک ٹھہراتے, یعنی جن کے ساتھ جن کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے تھے انہیں بلاؤ تاکہ وہ آج تمہیں بچا سکے. من دون اللہ اللہ کے علاوہ, قالو وہ کہیں گے, دلو وہ گم ہو گئے, انا ہم سے, بلکہ لم نہیں نکن تھے ہم, ندعو پکارتے, من قبل اس سے پہلے, شیئن کسی کو بھی, کذالک اسی طرح, یدلو بھٹکاتا ہے اللہ الکافرین کافروں کو, یعنی جھوٹ بول دیں گے. اللہ تعالیٰ کہے گا نا کہاں ہے وہ شریک جنہوں نے تمہیں بھٹکایا تھا, جن کے پیچھے تم چلے تھے, تو وہ کیا کہیں گے, ہم تو کسی کو نہیں مانتے تھے, یعنی ہم تو صرف آپ کو ہی پکارتے تھے, ہم کسی چیز کو نہیں پکارتے تھے. اس طرح وہ جھوٹ بول دیں گے وہاں پر بھی. جو یہاں پر جھوٹا ہوگا وہ وہاں پر بھی جھوٹ بولے گا, جو یہاں جھوٹ کے پیچھے چلے گا وہاں پر بھی وہ جھوٹ ہی بولے گا. ذالکم یہ ہے, کیا ہے یہ انجام, بدلہ, یہ ہے تمہارا بدلہ یا انجام, بما اس وجہ سے, جو کنتم تھے تم, تفرحونا تم خوش ہوتے, فی الارضی زمین میں, بغیر حق کے, وبما اور اس وجہ سے, جو کنتم تھے تم, تمرحون اتراتے, میم را ہا اس کا روٹ ہے, یعنی اترانا, خوشی کی کثرت سے جھوم اٹھنا. لفظی معنی کہتے خوشی کی کثرت سے جھوم اٹھنا, اکڑ کر چلنا, خوشی میں حد سے آگے بڑھنا, یہ تمرحون کہلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, تمہارا انجام یہ کیوں ہے آج جہنم میں اور کھولتے ہوئے پانی اور زقوم میں کیوں ہو تم, کیونکہ تم دنیا میں اترایا کرتے تھے, اکڑ کر چلا کرتے تھے, خوش ہوتے تھے, معبودوں کو پکار کر خوش ہوا کرتے تھے, اس لیے تمہارا انجام ایسا ہوا. ادخلو داخل ہو جاؤ, ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ, ابوابا دروازوں میں, الجہنما جہنم کے, خالدین ہمیشہ رہنے والے, فیہا اس میں, وبئسا تو کتنا برا ہے, مسوا ٹھکانہ, المتکبرین تکبر کرنے والوں کا, یعنی اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم تکبر کرتے تھے اور تمہارا انجام بھی اس لیے اتنا برا ہے, اور یہی برائی کا انجام ہے, تکبر کا انجام ہے. فاصبر تو صبر کیجئے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں, نبی کو کہہ رہے ہیں کہ صبر کرو, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فَإِمَّا پھر اگر نُرِيَنَّكَ ہم دکھائیں آپ کو, بعد الذی بعض وہ جو, نعیدہم ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے, یا نتوفینک ہم فوت کر دیں آپ کو, فَإِلَيْنَا تو ہماری ہی طرف, یرجعون وہ سب لوٹائے جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, آپ صبر کرو, اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, قیامت آئے گی ان کو عذاب ملے گا. اگر اللہ تعالیٰ وہ دکھا دے جس کا وعدہ کر رہے ہیں, یعنی قیامت یا عذاب ابھی دکھا دے, یا فوت کر دیں آپ کو, تو سب کو کہاں لوٹ کر آنا ہے, میری طرف, چاہے قیامت آئے یا آپ آئے, سب کو کہاں لوٹ کر آنا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف. وَلَقَدْ اور در حقیقت, ارسلنا ہم نے بھیجا, رسولاً کئی رسول, من قبلک آپ سے پہلے, منہم ان میں سے وہ ہیں, من جنہیں, قصصنا بیان کیا ہم نے, قصہ سنایا, بیان کیا ہم نے, علیکا آپ پر, ومنہم اور ان میں سے وہ ہیں, من
جو لم نہیں نقصص ہم نے بیان کیا علیکا آپ پر، وما کانا اور نہیں ہے لرسولی کسی رسول کے لیے ان یہ کہ یاتیا وہ لے آئے بی آیتن کوئی نشانی، یاتی کے آگے بھی آگے نا حرف جر، اس لیے کیا ہو گیا لے آئے کوئی نشانی، مگر بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، فَإِذَا پھر جب آ گیا امر اللہ اللہ کا حکم، قضیا فیصلہ کر دیا گیا، بالحق تھی حق کے ساتھ، وخسیرہ اور خسارے میں پڑ گئے، ہنالکا اس وقت، المبتلون باطل لوگ۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں کہ نبی کو صبر کی تلقین دے رہے، آپ صبر کیجئے، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے، کچھ کے قصے بیان کیے اور کچھ کے بیان نہیں کیے، 1,24,000 نبی آپ جانتے ہیں کون کون تھے؟ سب کے نام جانتے ہیں؟ نبی بھی نہیں جانتے تھے سب کے نام، تو ہم کہاں سے جان جائیں گے؟ اور پھر ان کے قصے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں میں نے تو صرف کچھ کے بیان کیے اور کچھ کے بیان نہیں کیے، لیکن ہر رسول کو جھٹلایا گیا، جو بھی وہ نشانی لاتے تھے ان کو جھٹلا دیا گیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ اسی جگہ وہ وہیں کیا ہو گئے؟ تہس نہس ہو گئے، خسارے میں پڑ گئے، یعنی عذاب آ گیا ان کے اوپر، اب کسی کا بھی نام و نشان نہیں بچا۔ اللہ الذی وہ ہے جس نے جعلا بنایا لکم تمہارے لیے الانعام مویشیوں کو، لترکبو رکبہ سوار ہونا، تاکہ تم سواری کرو، منہا ان میں سے، ومنہا اور ان میں سے وہ ہیں تاکلون تم کھاتے ہو، کچھ پر سواری کرتے ہو اور کچھ پر کھاتے ہو، جیسے گھوڑا مکروہ ہے نا گھوڑا کھانا، اگر کبھی کوئی ایسی سچویشن آ جائے بہت حالات خراب ہو جائیں، مشکل ترین حالات ہو جائے، جان بچانے کے لیے کھانا پڑے تو کھایا جا سکتا ہے، لیکن اس کا مین مقصد کیا ہے؟ سواری، جنگ کے لیے استعمال کرنا، سواری کے لیے استعمال ہونا، کچھ اور گدھا کھا سکتے ہیں، اس کا کام کیا ہے؟ سواری، بوجھ لادنا، سواری کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کچھ کو تم کھاتے ہو اور کچھ پر تم سوار ہوتے ہو، بکری پر تو سوار نہیں ہوتے نا، بکرے پر سوار نہیں ہوتے، اس پر کیا کرتے ہیں؟ وہ کھانے کے لیے بنائے ہیں، دودھ کے لیے بنائے ہیں۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فیہا اس میں منافع فائدے ہیں، ولی تبلغوا تاکہ تم پہنچو، علیہا ان پر، حاجتن حاجت کو، فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے، وعلیہا اور ان پر، وعلی الفلکی اور کشتیوں پر، تحملون تم سوار کیے جاتے ہو، یعنی تم سوار، یہ تمہارے لیے سواری کا کام کرتے ہیں، اور جو تمہاری حاجت ہے تاکہ تم وہاں پہنچو، یعنی میرا دل کر رہا ہے کہ میں یہاں سے کہیں دور جاؤں تو ان سواری پر بیٹھ کر میں اپنی حاجت پوری کروں، یہ ہے اس کا مطلب، تاکہ تم پہنچو اپنی حاجت کو جو تمہارے سینوں میں۔ اور پھر دو ہی چیزوں کا یہاں پر اس لیے نام لیا گیا ہے کیونکہ عرب میں یہ دو ہی چیزیں تھی سواریوں کی، کیا؟ ایک تو جانور تھے اور دوسرا کشتی، دو ہی چیزیں تھی سواریوں کی۔ تو اور آج کل تو بہت چیزیں آ گئی ہوا میں اڑنے والی، ورنہ اس کا بھی ہوتا ذکر قرآن میں، اور ہے بھی نا، آگے پہلے آیا بھی تھا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو تم نہیں جانتے، جس کے بارے میں نے ایکسپلین کیا تھا، آج کل کتنی چیزیں آ گئی جن کے بارے میں اس وقت نہیں جانتے تھے لوگ، آگے بھی پتہ نہیں کیا کیا آئے گا۔ تو ان سب پر بھی کیا کریں؟ غور و فکر کریں، جب سواری کریں تو ان پر بھی غور و فکر کریں۔ وَيُرِيكُمْ اور وہ دکھاتا ہے تمہیں آیاتہ نشانیاں اپنی، فَأَيُّ تو کون سی، آیت اللہ اللہ کی نشانیوں کا، تنکرون تم انکار کرو گے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت ساری نشانیاں دکھاتے ہیں اور تم کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ کس کس کو؟ آنکھیں بند کر کے انسان نہیں بیٹھ سکتا، آنکھیں کھولتے ہی بہت ساری نشانیاں نظر آتی ہیں، کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ افلم تو کیا نہیں، یسیرو وہ چلے پھرے، فی الارض زمین میں، فینظرو تو وہ دیکھیں، کیفا کانا کیسا ہوا، عاقبتو انجام، الذین ان لوگوں کا، جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، کانو تھے وہ، اکثر منہم ان سے، واشد اور زیادہ شدید، قوتن طاقت میں، وآثارن اور آثار میں، فی الارض زمین میں، فما تو نہیں، اغنا کام آیا انہیں، جو تھے وہ، یکسبون کمائی کرتے۔ مطلب کیا کہ زمین پر غور و فکر نہیں کرا، چل پھر کر نہیں دیکھتے، سب برباد ہو گئی، ساری پہلی کی پہلی قومیں جتنی بھی تھی وہ سب ہلاک ہو گئی، اور ان میں طاقت بھی زیادہ تھی، مال بھی زیادہ تھا، اسکل بھی زیادہ تھی، ڈیولپڈ قومیں تھیں، اب کچھ بھی نہیں بچا ان کا، آثار بھی نہیں بچے، کچھ بھی نہیں بچا ان کا، تو جو وہ کمائی کرتے تھے کام نہیں آئی۔ کون سی کمائی کام آتی ہے؟
اچھی کمائی، نیک عمل. باقی اس کے علاوہ جو برے عمل ہوتے ہیں وہ کچھ کام نہیں آتے، وہ برباد ہو جاتے ہیں، حبیطت، ضائع ہو گئے. فلما پھر جب جاتہم آئے ان کے پاس رسولہم ان کے رسول بالبیناتی کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ، فریحو تو وہ خوش ہو گئے، بما اس پر جو عندہم ان کے پاس تھا، من العلم علم میں سے، وحاقا اور گھیر لیا، بہم انہیں، ما کانو اس نے جو تھے وہ بھی اس کا، یستہزئون مذاق اڑاتے. رسول آئے، نشانیاں لے کر آئے پہلی قوموں میں، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ ان کو جھٹلا دیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا کہ ہمارے پاس زیادہ علم ہے. یعنی انہوں نے کیا سوچا؟ ہمارے پاس زیادہ علم ہے، یہ تو پتہ نہیں کیا لے کر آ رہے ہیں ہمارے پاس، یہ تو بیکار کی چیز ہے. مذاق بنایا کرتے تھے. تو جس چیز کا مذاق بناتے تھے، کس کا مذاق بناتے تھے؟ عذاب کا، کہ ان کے اوپر آئے گا. وہی چیز آ گئی ان کے اوپر اور کچھ نہیں بچا اب ان کے پاس. اگر ہم اس آیت پہ غور کرا اس آیت میں، اور کیا سمجھ میں آ رہا ہے اس آیت میں؟ دیکھیے، اس میں آئے رسول کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ، وہ خوش ہو گئے اس پر جو ان کے پاس تھا علم میں سے. ہمارے پاس بھی قرآن ہے، ہم بہت خوش ہیں، ٹھیک ہے، قرآن اتنی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس آئی ہے. لیکن ہم کس میں مشغول ہیں؟ دنیا کے علم میں اتنا مشغول ہے، اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں، لیکن اس علم میں مگن ہے جو صرف دنیا کے فائدے دیتا ہے. آخرت میں اس کا کوئی بھی وہ نہیں ہوگا، کوئی بھی کہیں بھی ہم وہ کام نہیں آئے گا آخرت میں. علم تو آخرت میں یہی کام آنے والا ہے. تو ہم اسی لائن پر فٹ ہو رہے ہیں نا، یعنی ہم اسی علم کے ساتھ خوش ہیں، اور قرآن کے علم کو ہم نے پیٹ کے پیچھے ڈال دیا اتنا دور. یعنی ہمارے جو فائدے ہیں، ہمیں کتنے، ہماری سوچ بھی کیسی ہے کہ صرف ہمیں چھوٹا سا فائدہ نظر آ رہا ہے اور سامنے والا فائدہ نظر آ رہا ہے، آخرت کا فائدہ نظر نہیں آ رہا، لانگ ٹرم فائدہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ کتنا فائدہ ہے قرآن کو پکڑ کر. تو ہم میں سے بھی کچھ مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کو پیچھے ڈال دیا، اور جو علم ان کے پاس ہے اس میں خوش ہے. جیسے دعوت دینے جاتے ہیں نا ہم قرآن کے لیے، تو کیا کہتے ہیں؟ ابھی تو بچوں کے پاس فرصت کہاں ہے، کالج پڑھیں گے یا یہ پڑھیں گے؟ ایسے ایسے جواب ملتے ہیں نا، ابھی تو کالج پڑھیں گے یا یہ پڑھیں گے. تو کس علم کو اہمیت دی؟ جو آج ہے، جس میں کوئی، جو علم بچانے والا نہیں. کون سا علم بچائے گا عذاب سے؟ یہ والا علم. عذاب یہ دیکھ کر تو نہیں آئے گا، نہیں یہ ڈاکٹر ہے اس کے گھر میں نہیں آنا مجھے، ارے یہ تو بہت بڑی کلیکٹر ہے اس کے گھر نہیں آنا مجھے. عذاب تو سب کو گھیر لے گا، لیکن ہاں یہ دیکھ کر آئے گا کون کتنا متقی ہے. وہ دیکھے گا کون کتنا قرآن کے حکموں پر چلتا ہے، کون کتنا قرآن کو پکڑتا ہے، اس پر نہیں آئے گا. باقی تو سب کو عذاب اپنے ساتھ گھیر کر چلا جائے گا. اور اس پر کیسے نہیں آئے گا؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نکال لیں گے، ان کو بچا لیں گے، بس یہی ہوگا. فلما پھر جب راؤ انہوں نے دیکھا باسنا ہمارا عذاب، قالو انہوں نے کہا آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وعدہ جو اکیلا ہے، وکفرنا اور ہم نے انکار کیا، بما ان کا جنہیں کننا تھے ہم بھی اس کے ساتھ مشرکین شریک کرتے. یعنی جب عذاب آ جائے گا تو کیا کہیں گے؟ موت کے وقت ہم ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مانیں گے، باقی جس کو مانتے تھے اس کا انکار کریں گے. کیا جب عذاب آئے گا یہ دعائیں قبول ہوں گی؟ نہیں ہوتی. جب عذاب کا وقت آتا ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی. اس لیے کہتے ہیں ابھی ٹائم ہے، ابھی عذاب نہیں آیا ہے، لیکن آ جائے گا تو دعائیں بھی قبول ہونا بند ہو جائیں گی. اس لیے ابھی کام کر لو، ابھی موقع ہے ہمارے پاس. اگر ہم ابھی بھی اٹھ گئے کام کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں گے. فلم تو نہیں یکن تھا، ینفعہم کے فائدہ دیتا انہیں، ایمانہم ان کا ایمان، لما جب راؤ انہوں نے دیکھا باسنا ہمارا عذاب، سنت اللہ طریقہ ہے اللہ کا، اللتی وہ جو، قد خلت در حقیقت گزر چکا، فی عبادہ اس کے بندوں میں، وخسیرہ اور خسارے میں پڑ گئے، ہنالکا اس وقت، الکافرون کافر لوگ. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے. کیا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا؟ کہ موت کے وقت کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی، جب عذاب آتا ہے تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس لیے عذاب آنے سے پہلے پہلے دعائیں کر لینا چاہیے. اور اسی ایسا ہی پہلے گزر چکا اور ایسا ہی حال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوم ورک دیا تھا لاسٹ کلاس میں، پھلوں کا ذکر آیا ہے قرآن میں کثرت سے. تو پھل، کون سے پھل کے کیا فائدے ہیں، میڈیکلی بھی کیا فائدہ ہے، میں نے یہ ہوم ورک دیا تھا تو کر کے لائی ہیں. زینب بتائیے. سب سے پہلے میں انگور کے بارے میں بتاؤں گی. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اس زمین کو بنایا اور وہ سب کچھ بنایا جو اس میں ہے. صرف انگور کا ذکر قرآن میں 11 بار ہے الگ الگ آیتوں میں. یہ زمین میں ہر جگہ پایا جاتا ہے، زیادہ تر بہت ساری جگہوں پہ. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ جنت میں ملے گا.
پھر ابن قیوم نے کہا کہ انگور صرف پھل سے زیادہ ہے، مطلب یہ کھانا ہے، مسالہ بھی ہے، پینا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ اگر ان کو توڑنے کے بعد 2-3 دن رکھا جائے تو ان کی کورنگ بہت سافٹ اور نیوٹریشس ہو جاتی ہے۔ گریپس، ڈیٹس اور فگ مطلب انجیر کو چیف آف فروٹس کہا جاتا ہے۔ چیف مطلب بہت مین امپورٹنٹ۔ انگور کے بینیفٹس، سب سے پہلے یہ ہیلدی فار ہارٹ، مطلب اپنے دل کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ ریسرچرز نے کہا ہے کہ انگور کے بہت سے بینیفٹس ہیں، جیسے کہ اس کی اسکن اور فلیش میں، مطلب اس کے اندر جو گودا ہوتا ہے، اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹس بیسیکلی جو ہمارے اندر جو سیل ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں نا، ان کو مطلب اچھا کرنے کے لیے، ریپیئر کرنے کے لیے کام آتا ہے، اور جو بہت ضروری ہے آج کل، خاص کر کے جیسے پولوشن بہت زیادہ ہے، اور جو لوگ اسموک کرتے ہیں ان کو خاص کر کے انگور کھانا چاہیے، کیونکہ اسموکنگ سے بہت زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے سیلس کو، تو انگور بہت زیادہ بینیفیشیل ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پریونٹ کرتا ہے کینسر کو۔ بہت سی ریسرچرز نے یہ بات پتا کری ہے کہ گریپ سے کینسر کا پریونشن ہوتا ہے، اور ایک بہت اسٹرانگ کنیکشن ملا ہے گریپس اور کینسر کے بیچ۔ ٹھیک ہے، گریپس میں شمتا ہوتی ہے کینسر سیلس کی گروتھ کو روکنے کی، اور ایک 1996 میں ایک سائنٹسٹ نے یہ ریسرچ کری تھی کہ فرینچ کے لوگ، مطلب فرانس کے رہنے والے لوگ 4 گنا زیادہ بٹر کھاتے ہیں، مطلب وہ بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں لیتے ہیں جس سے ہارٹ کی بیماریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو اس لیے ان کا کولیسٹرول اور بی پی زیادہ ہونا چاہیے، مطلب ہوتا بھی ہوگا، مگر ان کے اندر 2.5 گنا کم انسیڈنس، مطلب بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو۔ اس کا جب ریزن پتا لگایا گیا تو وہ لوگ گریپ جوس، مطلب گریپس کا جو رس ہوتا ہے اس کو بہت پیتے ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے دوسرے فارم میں پیتے ہوں، مگر گریپ جوس بھی پیتے ہیں۔ تو یہ اس کا ایک ریزن ملا ان کو، سائنٹسٹ نے بہت ٹائم تک ریسرچ کری کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، فرانس کے لوگوں کو کم ہارٹ اٹیک کیوں ہوتا ہے جبکہ وہ اتنا کھاتے ہیں سب کولیسٹرول والی خراب چیزیں جو ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اسٹڈی میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو بریسٹ کینسر ہوتا ہے نا، وہ یہ جو انگور کھانے سے کم ہوتا ہے۔ یہ جو ایکسپیریمنٹ ہوا تھا ایک لیب میں ہوا تھا، اس میں چوہوں کا کے اوپر ہوا تھا، اور یہ دیکھا گیا کہ جب ان چوہوں کو یہ پلایا گیا جوس انگور کا، تو ان کا جو ٹیومر تھا، بریسٹ ٹیومر جو ان کے اندر تھا، اس کا جو وزن تھا وہ دھیرے دھیرے کم ہوتا گیا۔ تو مطلب یہ ریسرچ سے ثابت ہے یہ بات۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو شارٹ ٹرم میموری لاس ہوتا ہے، جیسے کہ اگر ہم اس کو ایکسپلین کرنا، جیسے گجنی مووی میں تھا، لوگ بھول جاتے ہیں کہ ابھی کیا تھا، یا جو بھی پرابلم ہوتی ہے لوگوں کو میموری کے ساتھ، تو اس کے اندر بھی بینیفٹس بہت زیادہ ہیں انگور کے۔ اس کے علاوہ ویٹ کنٹرول، جو کہ عورتوں کے لیے ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ایک مطلب بہت بڑا وہ ہے کنسرن، ویٹ کنٹرول میں انگور کا بہت زیادہ فائدہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فیٹ ایبزارب کرتا ہے۔ انڈائجیشن مطلب بدہضمی جو ہو جاتی ہے لوگوں کو، اور اسٹمک اریٹیشن وغیرہ جو ہوتا ہے، یہ اس میں انگور کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ پھر قرآن میں بہت ساری صورتوں میں، سورہ بقرہ، انعام، رعد، بنی اسرائیل، کہف میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ 2 باغ والا جو قصہ تھا، 2 آدمیوں کو جو ملے تھے، اور ابسا، نبا، نحل، یاسین شریف میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ اینٹی سیپٹک فروٹ ہوتا ہے، اس کے اندر اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز ہوتی ہیں، اینٹی وائرل، مطلب یہ جو وائرل آج کل پھیل رہے ہیں، ہم اس کے اندر بھی اس کا اگر اس طرح سے اپیوگ کریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ کے حکم سے ہمیں شفا ملے۔ اسی طرح سے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے ہیلتھ بینیفٹس یہ ہیں کہ کڈنی کے اندر جو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں اس کو دور کرتا ہے، فٹیگ مطلب جو ہم بہت تھک جاتے ہیں اس کو یہ دور کرتا ہے، مائگرین کی پریشانی میں، استھما میں، کولیسٹرول لیول کو کم کرتا ہے۔ اور ایک امپورٹنٹ بات، وائن، ریڈ وائن جو کہ انگور سے بنتی ہے، اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر الکوہول ملی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے، تو اس کا کوئی ایسا نہیں بول سکتا انگور سے بنی ہے تو اس کا کوئی بینیفٹ ہونا چاہیے۔ اسی کے علاوہ ایک حدیث ہے جو کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، ابو نعیم لکھا ہوا تھا، مجھے نہیں پتا یہ آتھینٹک والوں میں آتا ہے کہ نہیں، بٹ ان کی حدیث مجھے اچھی لگی۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ حضور پاک نے کہا ہے کہ تمہارے لیے فائدے ہیں ریزنس، مطلب ڈرائیڈ گریپس، یا تو یہ منقع یا کشمش والا فارم، کشمش کا فارم ہے، تو اس سے کیا کیا ہوتا ہے، کمپلیکشن امپروو ہوتا ہے، مطلب ہمارا جو رنگ ہوتا ہے، اور بلغم کم کرتا ہے، یہ آرگنز کو مضبوط کرتا ہے، اور تھکان کو کم کرتا ہے، اور منہ میں سے اچھی خوشبو آتی ہے اس سے،
اور ہمارے اندر اگر سورو یا گریف مطلب اگر ہم بہت غم زدہ ہیں تو اس سے ہمارا موڈ اچھا ہو جاتا ہے کھانے سے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں اس کو کیسے کھانا چاہیے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ 2 فارمز میں ملتا ہے, ایک فریش فارم جو کہ ہمیں مارکیٹ میں ملتا ہے اور ایک ڈرائی فارم میں ملتا ہے جو ریزنز وغیرہ کہلاتے ہیں. تو دونوں میں کھا سکتے ہیں, دونوں فارمز میں, اور ساتھ نہیں کھانا چاہیے دونوں فارمز ٹوگیدر, مطلب دونوں کو ایک ٹائم پہ نہیں لینا چاہیے. اسی طرح ہمیشہ دھو کے یوز کرنا چاہیے, ڈرائی فارم کو بھی دھو کے ہی کھانا چاہیے. اسی طرح ہمیشہ پھلوں کو خالی پیٹ کھانے کا بولا گیا ہے اور اس کو تو خالی پیٹ ہی کھانا چاہیے. اسی طرح سے یہ ہے کہ اس کے اندر کیا کیا کنٹینٹس ہیں. پروٹین ہے, کیلشیم, وٹامن اے, ڈی, سی, B1, B2, B12 ہے, شوگر ہے, کاربوہائیڈریٹس ہے, فائبر, سوڈیم, پوٹاشیم, آئرن, میگنیشیم اور بھی بہت کچھ ہے. سبحان اللہ. اب میں آپ کو 3 کے بارے میں بتاؤں گی. 3 مطلب عربی ورڈ ہے, اس کو انگلش میں فگ کہتے ہیں اور اردو اور ہندی میں انجیر کہا جاتا ہے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہیلنگ فروٹ کہلاتا ہے. ہیلنگ مطلب یہ شفا دیتا ہے بہت ساری چیزوں میں. اس کے بہت زیادہ ہیلتھ بینیفٹس ہیں, ہماری صحت کو بہت زیادہ اچھا فائدہ پہنچاتا ہے. ہیلپ فل ہے, سب سے زیادہ فائدہ دیتا ہے استھما کے پیشنٹس کو, اور جب مطلب بہت زیادہ کسی کا نزلہ کھانسی وغیرہ بگڑ جاتا ہے تو اس میں بھی بہت فائدہ دیتا ہے. کانسٹیپیشن میں, ڈائبٹیز, پائلس کی بیماری, ہارٹ ڈیزیزز میں, کولیسٹرول لیول کو کم کرنے میں, انیمیا اور ہائی بی پی میں اس سے بہت زیادہ شفا ہے. اور سب سے ہائی ہے یہ وٹامن اے, بی, سی ہے اس کے اندر, پوٹاشیم ہے, یہ ڈائٹری فائبر کہلاتا ہے, مطلب فائبر ہے ایک طرح کا. میگنیشیم ہے اس کے اندر, بہت زیادہ کیلشیم ہے اور اس سے ہماری ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں. اور کچھ ایک اس کے حساب سے یہ ریسرچ کے حساب سے یہ پوائزننگ سے بھی بچا سکتا ہے ہمیں. اگر کوئی پوائزنس چیز کھا لے کوئی نا تو اس کو انجیر کھلانی چاہیے. اور اس کے علاوہ فکس 2 ٹائپس میں ملتے ہیں ہمیں. ایک فلی رائپنڈ مطلب وائٹ فگ کہلاتا ہے وہ, جو کہ فریشلی مطلب پیڑ سے جب ٹوٹا ہوا ہوتا ہے وہ زیادہ بینیفیشل کہلاتا ہے. اس کے علاوہ ایک ڈرائی فارم ہوتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں انجیر ہمیں ایز اے ڈرائی فروٹ ملتا ہے. وہ یہ ہمارے کیا کیا کام کرتے ہیں, کڈنی کو صاف کرنے کے لیے کیا کام کرتا ہے, پوائزن نکالتا ہے کڈنیز میں سے, اور ہیٹ پروڈیوس کرتا ہے. جب ہم اسے کھاتے ہیں نا تو ہمارے انٹسٹائن سے بہت جلدی پاس ہو جاتا ہے, مطلب بہت ایزیلی ڈائجسٹ ہو جاتا ہے ایک طرح سے. اور اس سے ہماری کف جو بہت زیادہ بگڑی ہوئی کف ہوتی ہے وہ دور ہوتی ہے. بلاکیجز جو ہمارے ناک میں یا سانس لینے میں ریسپریٹری جو آرگن میں وہ ہوتے ہیں. اور اگر ہم اس کو خالی پیٹ کھائیں, آلمنڈس مطلب بادام اور والنٹس مطلب وہ اخروٹ ان کے ساتھ, تو یہ کمپلیٹ میل کہلاتا ہے. مطلب اگر ہم نے وہ کھا لیا تو سفیشینٹ ایک وقت کا کھانا ہو گیا. اسی طرح سے کچھ ایسے فیکٹس ہیں, یہ لیڈیز کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے, مطلب اسپیشلی مدرس کے لیے اور لیڈیز کے لیے بھی. یہ ایسڈ لیول کم کرتا ہے باڈی میں, اور بہت زیادہ رچ ڈائٹ ہے ایک طرح سے, اور انرجی لیول کو انکریز کرتا ہے. اسی طرح سے جاپنیز سائنٹسٹ کے حساب سے فگ اور فگ کا جو سیرپ ہوتا ہے, اس سے جو ٹیومرز ہوتے ہیں نا اگر کسی کے, تو وہ شرنک, ان کا جو سائز ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے شرنک ہو جاتا ہے. مطلب فگ اس ٹائم ان کو دینی چاہیے. اسی طرح سے اس کے اندر اینٹی السر اور اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ مینٹل النیس, اگر کسی کو ذہنی کوئی طور پہ کوئی بیماری ہے تو اس کو روز اس کو دینا چاہیے, ڈاکٹر اس کو یہی بتاتے ہوں گے. اسی طرح سے کسی کے لیور یا گال بلیڈر یا کڈنی میں کوئی obstruction ہو جاتا ہے, مطلب کوئی تکلیف ہوتی ہے, تو اس کو بھی کلیئر کرتا ہے یہ. اور انفلمیشن, جب ہمارے پیٹ میں جو جلن ہوتی ہے یا کڈنیز وغیرہ میں بلیڈر میں کوئی انفلمیشن ہوتا ہے, اس کو بھی دور کرتا ہے. اور سور تھروٹ کے لیے میں نے بتایا تھا, گلے کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اسی طرح سے اگر ہم فگ کو ہنی کے ساتھ لیں گے تو کف دور ہوگا. اور اس کے اندر ڈائجسٹو انزائمز ہوتے ہیں. اس کے اندر 3 بیسک کمپوننٹس ہوتے ہیں کسی بھی گڈ ڈائٹ کے, جیسے کہ پروٹین ہوتا ہے, کاربوہائیڈریٹ اور فیٹ, یہ تینوں بہت ضروری ہے ہمارے لیے. تو یہ پرفیکٹ ڈائٹ ایک طرح سے. اور یہ ویٹ کنٹرول کے لیے بہت اچھا ہے. کسی کو اگر سلیپنگ ڈس آرڈر ہے, مطلب کسی کو سونے میں تکلیف ہوتی ہے, اس کو نیند نہیں آتی, تو اس کا یہ دیا جاتا ہے. کیونکہ اس کے اندر ایک نیوٹرینٹ ہوتا ہے بہت امپورٹنٹ, وہ کہ پروموٹ کرتے کہ اچھی نیند آ جائے انسان کو, اور برین کے اندر ایبزارب ہو جاتی ہے اس ٹائم شوگر لیول, تو وہ سو پاتا ہے. اسی طرح سے جو فگ کی پتیاں ہیں وہ بھی کام آتی ہیں. وہ کس کام آتی ہیں, اس سے ڈائبٹیز کے اس میں کام آتی ہیں. رنگ وارم جیسے اسکن پہ جو ہمیں بیماریاں ہو جاتی ہیں, تو اس کے اندر بھی اس کا کام ہوتا ہے. اور یہ فیشیل میں بھی یوز ہوتا ہے. اور جیسے کسی کو ڈارک سرکلز ہوتے ہیں یا پھر اس کے رنکلز ہو جاتے ہیں آئیز کے نیچے, تو اس کے یوز ہوتا ہے. اس کو پمپکن کے ساتھ یوز کریں تو اور زیادہ بینیفٹ ہے اسکن کے لیے.
اور ایک چھوٹی سی ریسیپی میں بتا دوں, یہ مجھے ملی تھی اسلامک سائٹ پہ, تو میں نے سوچا لکھ لوں. سب سے پہلے اگر ہم اپنی اسکن اچھی کرنا چاہتے ہیں, مطلب ہم گھر پہ فیشیل کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں نا دہی لگانا چاہیے آدھا چمچ, ذرا سا تھوڑی سی دیر بس, تاکہ اسکن صاف ہو جائے. اس کے بعد ہمیں فگ کا جو پلپ, مطلب یہ والا پلپ, مطلب یہ فریش فگ ہے, ہاں فریش فگ, اس کا پلپ لے کے میش کرنا چاہیے, اور اگر چاہیں تو آلمنڈ آئل مطلب بادام کا تیل ملا سکتے ہیں. اور اس کو لگانے کے بعد ہم 5-6 منٹ بھی لگائیں تو بہت ہے, اور اس کو صاف کر لیں اور موئسچرائزر لگا لیں اس کے بعد. مطلب تو اس سے کیا اچھی بات ہوگی, اس کے اندر انزائمز بھی ہیں, وٹامن سی جو ہے اس سے جو ہماری امپیورٹیز یا پھر ڈیڈ اسکن ہے وہ دور ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ بات تھی, ہاں بس اتنا ہی ہے. تھینک یو. سبحان اللہ. یہ جو را فگ ہوتا ہے نا, یہ میٹ ٹینڈرائزر کا بھی کام کرتا ہے, کیونکہ اس کے اندر ایسے انزائمز رہتے ہیں جو کہ مٹن کو یا اس کو ٹینڈر کرنے کے, اس کے گلنے میں کام آتے ہیں. تو لیکن یہ را فگ میں ہوتے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.